नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। हमने कल आपके सामने हिज़्बुल्लाह लीडर शेख नईम कासिम के अलमयादीन चैनल के साथ इंटरव्यू का पहला हिस्सा पेश किया था, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया है। पहला हिस्सा एपिसोड नंबर 6048 यानी 6048 में है। अगर आपने ना देखा हो तो देख सकते हैं। यह इंटरव्यू अलमयादीन चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर और सीनियर जर्नलिस्ट गस्सान बिन जद्दो के ज़रिए लिया गया है। यह इंटरव्यू सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि हिज़्बुल्लाह के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में अहम किरदार, इस्लामी मकासद, रेजिस्टेंस और इलाकाई सियासत का गहराई से जायज़ा है। शेख नईम कासिम ने इस दूसरे हिस्से में अंदरूनी हकीकतें, जिन्हें अमेरिका मीडिया या इजरायली मीडिया कभी आपके सामने नहीं लाएगा, वो सब बताई हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कौन इस जंग को लंबा करना चाहता है, कौन इस जंग को पर्दे के पीछे से चला रहा है और हिज़्बुल्लाह किस तरह से अपने रेजिस्टेंस के रास्ते को जारी रखे हुए है। ये हिस्सा और ज़्यादा तज्ज़ियाती है, गहराई लिए हुए है। इसे सिर्फ देखें नहीं बल्कि महसूस करें और सवाल पूछें, क्योंकि जवाब अब आपके सामने हैं। आपसे गुजारिश है, इसे गौर से देखें, समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें शेख नईम कासिम का अलमयादीन चैनल के साथ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। अलबत्ता मौजूदा हालात में जनाब शेख, मेरे लिए या मेरे जैसे अफराद के लिए मुनासिब नहीं कि हम अस्करी सवालात में और इन मामलात में बहुत ज़्यादा गहराई में जाएं कि यह हालात की नौयत का तकाजा है। लेकिन इसके बावजूद जब आप जनाब शेख ये फरमाते हैं कि हर खला पुर कर दिया गया है, हर मुतबादिल मौजूद है, तो क्या आप वाकई अवाम, मुआहिदीन और हामियों को ये इत्मीनान दिला सकते हैं कि हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहिमती क़ुव्वत, क़तई नज़र इसके कि आप क्या इक़दाम करेंगे, तैयारी की आला सतह पर है? क्या हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहिमत काबिल है, ताकतवर है और इसके पास इंसानी व गैर इंसानी यानी तकनीकी वसाइल मौजूद है? मैं आपसे पूरी तरह साफ गोई से बात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि लोग इसे कबूल करेंगे। जो कुछ भी अफरादी क़ुव्वत से मुताल्लिक़ है मैं उस पर बात नहीं करूंगा। जो कुछ भी अस्करी सलाहियतों से मुताल्लिक़ है मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा। जो कुछ भी तनासुबात पर मुश्तमिल है, जैसे कि हमारी कितनी क़ुव्वत बाकी है और कितनी चली गई और कितनी वापस आई, मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा। बस एक जुमले पर इक्तफा करता हूं, हम मुरम्मत कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, हम बहाली की हालत में हैं और अब हम तैयार हैं और बस। अब आप तैयार हैं? यकीनन। क्यों? फर्ज करें इसराइल हमला करता है तो क्या हम तमाशा करेंगे? नहीं, हम उससे लड़ेंगे। तो जो बात कही जा रही है कि आपके 500 गुदामों को, जिनमें दरमियाने दर्जे और भारी दर्जे के हथियार थे, खत्म कर दिया गया है, तो क्या ये खत्म करना यहाँ मौजूद जिम्मेदारों की तरफ से हुआ है? वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो उन्होंने लतानी दरिया के जुनूब में देखी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बहुत वसी है और अहम बात यह है कि मैं इस तफसील में अभी नहीं जाऊंगा। पैगाम पहुंच गया। मुझे लगता है लोग हमें समझते हैं, लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो तैयारी ना करें या जुल्म पर खामोश बैठ जाएं। कुरान कहता है, वइद्दुलहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा व मिन रबातिल खैल तुरहिबूना बिही उदुव्वल्लाह व उदुव्वकुम। उनके लिए यानी दुश्मन के लिए जहाँ तक तुमसे हो सके कुव्वत और ताकत को तैयार रखो और बंधे हुए घोड़े भी, ताकि अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को हैबत में डालो। ये अमल हमेशा जारी रहता है। रही बात ये कि हम अपनी ताकत और सलाहियत के बारे में क्यों बात नहीं करते, तो बात सिर्फ इतनी है कि दुश्मन भी समझे और दोस्त भी कि हम मैदान के लोग हैं। आपने कुछ देर पहले 24 नवंबर के उस मारूफ दिन का जिक्र किया, जो वाकई एक बड़ा दिन था। लेकिन हकीकत यह है जनाब शेख, जब हम उस मरहले की तरफ पलटते हैं तो उस वक्त अमूमी तवक्को ये थी कि मुज़ाहिमत तवील मुद्दत तक जारी रहेगी, मगर अचानक ऐसा हुआ कि मुज़ाहिमत ने सिर्फ 3 दिन के अंदर जंग बंदी की पेशकश कबूल कर ली। और सबसे अहम बात जिसे मैं चाहूँगा कि आप दयानतदारी से वजाहत करें, यह है कि आखिरी रात हिज़्बुल्लाह ने मुकम्मल अस्करी खामोशी इख्तियार की। माहिदा तय पा चुका था, मगर इसराइल मुसलसल बमबारी करता रहा, यहाँ तक कि सुबह 4 बजे के करीब बमबारी बंद हुई और हिज़्बुल्लाह खामोश रही। बाद लोगों ने उसे कमजोरी समझा, बाद ने उसे शिकस्त या पसपाई के तौर पर ताबीर किया।
جبکہ کچھ لوگوں نے اسے حزب اللہ کی قیادت کی خدمت قرار دیا۔ تو آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو وہی بتاؤں گا جو حقیقت میں ہوا، اور ہر ایک خود فیصلہ کرے کہ آیا وہ درست تھا یا غلط، حکمت تھی یا کچھ اور، تاکہ میں خود فیصلہ کرنے والا نہ بنوں۔ جب جناب سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ زندہ تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اس جنگ کے ہونے سے پہلے ہی بات ہونے لگی تھی کہ ایک فرانسیسی امریکی منصوبہ زیر غور ہے کہ لبنان میں 21 دن کی جنگ بندی ہو جائے اور غزہ کو اس سے الگ رکھا جائے، یعنی وہاں لڑائی جاری رہے، کیونکہ ہم پہلے ہی غزہ کے ساتھ ربط ظاہر کر چکے تھے۔ تو یہ تجویز آئی، کیا آپ اس 21 دن کی جنگ بندی کو قبول کریں گے؟ اس معاملے میں ایک ثالث تھا جو یہ تجویز صدر نبی بری اور وزیر اعظم میقاتی تک پہنچا رہا تھا۔ پھر 25 ستمبر کو ایک مشترکہ فرانسیسی امریکی اعلامیہ جاری ہوا جس میں اس منصوبے کا ذکر تھا۔ اس سے پہلے بھی ذرائع ابلاغ میں یہ بات چل رہی تھی اور رابطے ہو رہے تھے۔ جناب سید حسن نے حاج حسین خلیل کے ذریعے صدر نبی بری کو پیغام دیا کہ ہم اصولی طور پر اس جنگ بندی کی تجویز سے متفق ہیں اور بہتری کی گنجائش پر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اس معاہدے کے اعلان کے صرف 2 دن بعد جناب سید کو شہید کر دیا گیا، اور یوں معاملہ ایک نئے رخ پر مڑ گیا اور ہم ایک ایسی جنگ میں داخل ہو گئے جسے بعد میں ہم نے مارکہ اولو الباس، اہل صلابت کی جنگ کا نام دیا۔ اللہ کی رحمت ہو شہید حاج محمد عفیف پر۔ انہوں نے مجھے جناب سید کی شہادت کے بعد پیغام بھیجا، ہمیں اس جنگ کا ایک نام دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ درست کہتے ہیں، کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا، اور ایک اور بھائی جس کا نام اب ذکر نہیں کروں گا، انہوں نے کچھ نام بھیجے، ان میں سے اولو الباس کے نام پر مجھے اطمینان ہوا۔ مجھے لگا یہ تھوڑا خشک سا ہے، تو میں نے قرآن کریم سے وہ آیت یاد کی، عباد لنا اولو الباس، عباد لنا اولو الباس شدید، عباد لنا اولو الباس شدید فجاء سوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ لہذا ہم نے کہا مارکہ اولو الالباس زیادہ بہتر ہے قرآن کے انداز کے مطابق۔ جب ہم نے یہ جنگ لڑی تو ہم صرف جارحیت کا جواب دے رہے تھے، ہم نے جنگ میں پہل نہیں کی۔ جب کوئی مدافع جنگ لڑ رہا ہو تو فطری بات ہے کہ جب بھی موقع ملے کہ فائر بندی ہو تو ہم تیار ہیں، یعنی جب دشمن رک جائے تو ہم بھی رکنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم نے تو جنگ چھیڑی ہی نہیں تھی، دشمن نے کی تھی۔ یہ دشمن تھا جس نے کھلی جنگ مسلط کی تھی۔ پھر ہم اس مقام تک پہنچے کہ ہم نے دشمن کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اسے اس کے اہداف حاصل نہیں کرنے دیے۔ اب اگر 1 ہفتے 2 ہفتے یا 1 مہینے تک اور جاری رہتی تو ہوتا صرف یہ کہ دشمن ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتا اور ہم اسے کم نقصان دیتے، یعنی جنگ بے مقصد خونی مارکے میں بدل جاتی۔ آخرکار پھر کوئی معاہدہ ہونا ہی تھا۔ لہٰذا ہم نے اس وقت معاہدے پر رضامندی ظاہر کی، کیونکہ دشمن نے بھی معاہدے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس دن ہوچسٹائن آیا، اس نے ایک مسودہ دیا جس کو وہ صدر نبی بری کے ساتھ زیر بحث لایا۔ صدر نبی بری نے وہ مسودہ ہمیں بھیجا، انہوں نے اپنی ملاحظات لکھے اور پھر ہم نے اپنے نکات صدر بری کو بھیجے۔ انہوں نے ہوچسٹائن کے ساتھ اس پر گفت و شنید کی۔ آخر میں جو نتیجہ نکلا وہی معاہدہ تھا جو اعلان ہوا، اور یہ جان لیجئے کہ یہ معاہدہ پورے شورا کے اجماع سے منظور ہوا تھا۔ میں نے بھائیوں کے ساتھ مسلسل مشورے کیے اور رائے لی کہ کیا نکات ہونے چاہیے۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر آج آپ محاذ جنگ پر موجود جہادی بھائیوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ معاہدہ بالکل برمحل تھا، یعنی بروقت تھا اور صحیح تھا، کیونکہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں آگے صرف تھکن تھی اور کوئی واضح مقصد حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اسی لیے ہم نے معاہدے کو قبول کیا اور ترجیح دی۔ میرے محترم و عزیز جناب شیخ، میں آپ سے یہاں ایک وضاحت کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ باتیں کہی گئیں جو آپ کی جنگ بندی قبول کرنے کی طرف مائل ہونے کی وجوہات قرار دی گئی۔ پہلی بات جو جان بوجھ کر کی گئی اور دوسری جو غفلتاً، پہلی یہ کہ ایران نے آپ سے چلار کے ساتھ جنگ بندی قبول کرنے کو کہا کیونکہ وہ پورے خطے میں کشیدگی نہیں چاہتا تھا، یعنی آپ نے 24 نومبر کو ایک عظیم فوجی کارروائی انجام دی، لیکن اس کے بعد ایرانی درخواست پر آپ نے شدید عسکری کارروائی روک دی اور جنگ بندی پر رضامند ہو گئے۔
دوسری بات یہ کہ یہاں مرکزی قیادت کو جنوبی محاذ سے براہ راست رابطہ حاصل نہیں تھا، اور آپ کو علم نہیں تھا کہ محاذ پر مجاہدین ایک حقیقی افسانہ رقم کر رہے ہیں، اور یہ لا علمی ہی تھی جس نے آپ کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ براہ کرم ان دونوں روایتوں کے بارے میں تاریخ کے لیے ہمارے لیے ہم پر بیان کیجیے۔ دوسری بات تو مجھے پسند آئی کہ گویا ہمارا جنوبی محاذ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ جناب غسان، کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ نے یہ بات سنی ہے؟ آپ کو یہ پیغام پہنچا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ پیغام مجھے ملا ہے۔ اب آپ مجھے سمجھائیں، اگر جنگ بندی کا وقت صبح 4 بجے تھا اور محاذ کے ابتدائی نقطے سے لے کر سب سے آخری دفاعی نقطے تک سب نے ایک ساتھ جنگ بندی پر عمل کیا، تو کیا یہ تب ممکن ہوتا اگر قیادت کی زنجیر مکمل نہ ہوتی؟ اگر لڑنے کا حکم ہوتا تو سب لڑتے، اور جب جنگ روکنے کا فیصلہ ہوتا تو سب رک جاتے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رابطہ نہیں تھا؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور رہی بات کہ ایران نے ہم سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا، تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے، بلکہ تہمت ہے۔ یہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا۔ ہم نے ایران کو صرف مطلع کیا کہ ہم یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان کے علم میں لایا گیا، لیکن انہوں نے ہم سے کبھی مطالبہ نہیں کیا، نہ براہ راست نہ اشارے سے۔ یہ لبنانی اور مکمل لبنانی فیصلہ تھا۔ اور میں آپ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بتاتا ہوں، یہ معاہدہ لبنانی ریاست نے بھی بالواسطہ طور پر اور غیر مستقیم مذاکرات کے ذریعے قبول کیا، اس کے بعد کہ ہم نے حزب اللہ اور تحریک عمل کے طور پر ایک متحدہ موقف میں اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی۔ جب ہم ایران، جمہوریہ اسلامی ایران کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ایران سے تعلق ایک عقیدتی اور معنوی ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور آپ نہ صرف اسے کہتے ہیں بلکہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایران کی قیادت بھی آپ سے تعلق پر فخر کرتی ہے اور آپ کو بہت بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس کے باوجود محترم جناب شیخ شہید سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد آپ تک یہ بات پہنچی کہ کچھ ابہامات پیدا ہوئے۔ یہ کہا گیا کہ ایران اور حزب اللہ کے تعلق میں کچھ گڑبڑ ہے، اور حزب اللہ کے حلقے اور اس کے دوستوں میں ایران کے رویے سے کچھ ناراضگی اور خفگی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی بعض لوگ کہنے لگے کہ ایران نے ہم سے منہ موڑ لیا اور محور مفاوضات کے تاج کے نگینے جناب سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ویسے رد عمل کا اظہار نہیں کیا جیسا ضروری تھا، اور یہ کہ ایران نے ہماری بڑی مدد نہیں کی، نہ ہی تعمیر نو میں دباؤ ڈالا یا خاطر خواہ کردار ادا کیا۔ جب غزہ میں طوفان الاقصی شروع ہوا، ہم نے فوری طور پر اپنے حالات اور صلاحیتوں کے مطابق مدد دینے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ شروع میں فلسطینی فریق کی طرف سے اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا، کہا گیا کہ یہ کافی نہیں، لیکن بعد میں وہ مطمئن ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وہی کیا جو ہمارے بس میں تھا۔ اس وقت ایران کا معاملہ وعد الصادق سے مختلف ہے، جس میں ایران نے 2 بار اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایران کا اندازہ یہ تھا کہ اگر وہ خود میدان جنگ میں داخل ہو گئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ امریکہ بھی جنگ میں کود جائے گا، اور اس طرح ہم اسرائیل کو ایک بڑی سہولت دے دیں گے۔ وہ امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں دھکیل دیں گے اور خود پیچھے ہٹ کر فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی وہ چاہتے تھے ایران حملہ کرے تاکہ امریکہ سامنے آئے۔ لہٰذا ایران کے لیے بہتر اور عقل مندی یہی تھی کہ وہ براہ راست نہ مداخلت کرے جب تک کہ صورتحال ایسی نہ ہو کہ براہ راست مداخلت ناگزیر ہو جائے۔ اور ایران نے اپنی طرف سے مکمل مدد فراہم کی، مالی، عسکری، سیاسی، ابلاغی، ہر سطح پر۔ یہی وہ مدد ہے جو پورے محور کی بقا اور ہماری استقامت کی بنیاد بنی۔ کیا حمایت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی براہ راست ہتھیار اٹھائے؟ ہرگز نہیں۔ سب سے اہم بات، ہم نے کبھی ایران سے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ براہ راست مداخلت کرے، اور نہ ہی ایران نے کبھی ہم سے مطالبہ کیا کہ وہ براہ راست مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ خود کرے گا بغیر مطالبے کے، اور اس نے کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے میدان میں گھسیٹیں یا اس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ دوسرے محاذ پر جنگ چھیڑے، تو یہ نہ حکمت ہے نہ درست روش۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں بطور حزب اللہ قیادت ہم ایران کی شرکت کو کیسے دیکھتے ہیں، تو میں کہوں گا ایرانیوں نے بڑھ کر بھرپور اور مسلسل مدد کی، اور اب بھی کر رہے ہیں، اور وہ ہر وہ وسیلہ مہیا کر رہے ہیں جو ممکن ہو، اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے خیر میں اضافہ کرے، اور یہی وہ کردار ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ کہ انہوں نے براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لیا، تو ہر قسم کی مدد کو عسکری مداخلت نہیں کہا جاتا۔ مدد کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اور ہر کوئی اپنے زاویہ اور بصیرت سے شریک ہوتا ہے۔ ایران نے جو کچھ کیا وہ اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، ممکن نہیں تھا، اور وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ اگر میں جناب شیخ نعیم قاسم آپ کی بات کا خلاصہ کرنا چاہوں تو گویا آپ کا موقف یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا باقی رہنا، اس کا نظام، اس کی حکمت عملی، اس کی حمایت کا تسلسل، یہ خود ایک بنیادی ہدف ہے، اور اگر جمہوریہ اسلامیہ ایران باقی نہ رہے تو سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پانی کا چشمہ سلامت ہو تو جب نہریں متاثر ہوں تو انہیں دوبارہ درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پانی کا چشمہ خود ہی خشک ہو جائے تو پھر اصل مصیبت آتی ہے۔ اور یہاں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سید القائد امام سعید علی خامنہ دامہ ظلہ روزانہ کی بنیاد پر غزہ اور لبنان کی صورتحال کی نگرانی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ انہیں پاسداران انقلاب اسلامی، ایرانی انٹیلیجنس اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے رپورٹس پہنچتی تھیں، اور وہ خود بھی خبروں سے مطلع تھے۔ میری معلومات کے مطابق وہ غیر معمولی طور پر متحرک اور باخبر تھے، اور وہ مسلسل ایرانی حکام کو تاکید کرتے تھے کہ ان کی مدد کرو، انہیں جتنا ہو سکتا ہے اتنی مدد کرو، ان کے ساتھ جاؤ، ان کی پیروی کرو۔ تو ہمیں اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ اگرچہ یہ بات ان لوگوں کی ہے جو ایرانی معاملات کو قریب سے جانتے اور سمجھتے ہیں، اور وہی اس پر بات کرنے کے سب سے زیادہ اہل ہے، لیکن دیانتداری کے ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایران کی سیاسی حکمت عملی خطے میں کشیدگی کے خلاف ہے۔ وہ خطے میں جنگ نہیں چاہتے بلکہ جنگوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ شہید قاسم سلیمانی کی آخری بغداد آمد جہاں وہ شہید ہوئے، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ عراقی وزیر اعظم ڈاکٹر عادل عبد المہدی سے ملاقات کریں اور انہیں سعودیہ کے لیے ایک واضح پیغام پہنچائیں، ایک مستقل اسٹریٹجک مفاہمت کا پیغام، نہ کہ کوئی وقتی سمجھوتا۔ اور امریکہ اس بات سے باخبر تھا، اور اسی وجہ سے اس نے وہ کارروائی انجام دی۔ جناب شیخ، جنگ بندی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ محور مقاومت اور حزب اللہ کو جو سب سے شدید دھچکا پہنچا وہ شام کے نظام کا زوال تھا، اور اسے وحدت میادین، یونٹی آف فرنٹس، اس کے تصور پر سب سے بڑی ضرب قرار دیا جاتا ہے۔ اب جبکہ آپ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ نے اس واقعے کو کس زاویے سے دیکھا؟ اور اب اگر اجازت ہو تو شام کی موجودہ صورتحال اور احمد الشریف کی قیادت میں عبوری حکومت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جو کچھ شام میں ہوا وہ بلا شبہ محور مقاومت کے لیے خسارہ ہے، کیونکہ شام عسکری امداد کے راستے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ یعنی صرف حزب اللہ کے لیے یا پورے محور کے لیے؟ پورے محور مقاومت کے لیے ایک نقصان ہوا ہے۔ یعنی فلسطینی اور غزہ بھی اس میں شامل ہے؟ جی ہاں، فلسطین اور غزہ بھی، بلکہ اصل میں تو یہی دونوں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ پورے منصوبے کا مرکز، محور یہی فلسطین و غزہ ہیں، اور اس خطے میں ہمارا سارا ہم و غم یہی دو جگہیں فلسطین و غزہ ہیں۔ کیا شام کے نظام کا زوال واقعی غزہ پر اثر انداز ہوا؟ یقیناً اس کا اثر غزہ پر پڑا، کیونکہ شامی حکومت اپنی سابقہ شکل میں مزاحمت کی حامی تھی۔ وہ مزاحمت کے لیے راستہ فراہم کرتی تھی۔ وہاں فلسطینی عناصر موجود تھے جو مقاومت و مزاحمت کے لیے سرگرم تھے، اور شام مقاومت کو سہولیات فراہم کرتا تھا۔ اور جب یہ نظام زوال پذیر ہوا اور شام کی جانب سے مقاومت رک گئی تو پورا محور کسی نہ کسی درجے پر متاثر ہوا۔ ہر فریق نے اپنے حصے کا نقصان برداشت کیا، لہذا اگر کوئی کہے کہ محور مقاومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہ درست نہیں۔ محور مقاومت کو نقصان پہنچا کیونکہ اس نظام کا سیاسی رخ اسرائیل کے خلاف تھا۔ اب جبکہ شام میں یہ تبدیلی آ چکی ہے تو ہم نے پہلے دن سے ہی واضح کیا تھا کہ ہمارا شام کے داخلی امور سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ایک خود مختار اور مربوط نظام قائم کریں جس میں تمام فریق، تمام قوتیں شامل ہوں، اور یہ نظام اسرائیل کے مقابل ہو، اسرائیل کے خلاف ہو، کیونکہ اسرائیل ان کا دشمن ہے جیسا کہ وہ سب کا دشمن ہے۔ تاہم ہم آج تک شام کے مستقبل کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہوا، قتل و غارت، علویوں کی ہزاروں ہلاکتیں اور دیگر افراد کا قتل عام، ایسے گروہوں کے ہاتھوں جو کسی نہ کسی طرح نظام سے وابستہ تھے، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ سیاسی نظام کی شکل کیا ہوگی۔ کیا تمام فریقوں کو
اس میں نمائندگی ملے گی؟ کیا یہ ایک جماعتی نظام ہوگا جو باقی سب کو حاشیے پر ڈال دے گا؟ یہ سب کچھ ابھی تک غیر واضح ہے، اور یہ جو اسرائیل سے تعلقات کی کوشش ظاہر ہوئی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ شام کو اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں شامی عوام پر مکمل اعتماد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شامی عوام اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ وہ اسے کس طرح روکتے ہیں یا رد عمل دیتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے شام کے تعلقات کے خلاف ہیں۔ ہم نے یہ اس وقت بھی کہا جب کچھ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے تھے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ صلح کر لینے سے وہ محفوظ ہو جائے گا تو دیکھ لیجئے یہی نظام جس نے کچھ بھی نہیں کیا، اسرائیل نے اس سے گولان اور قنیطرہ کے علاقے میں 600 مربع کلومیٹر لے لیے، اور اسی وقت شامی فوج اور نظام کی عسکری طاقت کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا، تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے حملے رکے نہیں اور اس کے مطالبات ختم نہیں ہوئے۔ یہ اسرائیل ہے میرے بھائیوں، یہ توسیع پسند صہیونی ریاست ہے جو کسی چیز سے سیر نہیں ہوتی۔ یہ مجرم ریاست ہے جسے نسل کشی کرنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بے لگام درندے ہیں، اور ان کے ساتھ ہے سب سے بڑا شیطان امریکہ۔ تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک شام ایک ایسا نظام قائم کر پائے جس میں تمام گروہ شریک ہوں اور جو اسرائیل کے خلاف ہو، چاہے وہ اسرائیل کے خلاف کھل کر دشمنی کرے یا نہ کرے، لیکن کم از کم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی اجازت نہ دے۔ بہر صورت اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔ کیا آپ نظری طور پر تطبیع اسرائیل سے تعلقات کے خلاف ہیں یا عملی طور پر بھی؟ یعنی کیا آپ صرف موقف کے طور پر اس کے مخالف ہیں یا عملی میدان میں بھی شام میں کسی تطبیع کے عمل یعنی اسرائیل سے تعلقات کی نارملائزیشن کو روکنے کے لیے عسکری گروہوں کی حمایت کریں گے جو اسرائیل کے خلاف ہو؟ نہیں، ہم نظری طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے خلاف ہیں، لیکن یہ کہ ہم عملی طور پر شام کے نظام کا نظریہ تبدیل کرنے کے لیے میدان میں اتریں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کا ان گروہوں سے بھی کوئی تعلق نہیں جو اس وقت شام میں مزاحمت یا اولو الباس جیسے نعرے بلند کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو خود کو اس وقت مزاحمت یا اولو الباس کہہ رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ نام پسند آیا ہو یا کسی نے خود یہ نام رکھ لیا ہو، لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا شام میں کسی بھی مزاحمتی گروہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی وابستگی نہیں، اور نہ ہی ہمارا وہاں کسی مزاحمتی منصوبے کی بنیاد رکھنے کا ارادہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات بتاتا ہوں۔ شروع میں جب ہرمل کے علاقے میں کچھ مسائل پیدا ہوئے اور کوشش کی گئی کہ حزب اللہ کا نام اس میں گھسیٹا جائے، تو ہم نے اس وقت لبنانی فوج سے رابطہ کیا اور کہا یہ لبنانی سرزمین ہے، یہاں کچھ مسلحہ افراد اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس معاملے میں شریک نہیں اور ہماری نیت نہیں کہ دوسرے فریق سے جنگ کریں۔ پھر فوج آئی اور ہم راستے سے ہٹ گئے۔ سرحد پر ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ لبنانی فوج کی ذمہ داری ہے، اور جو کچھ شام کے ساحلی علاقوں میں ہوا، اگرچہ ہمارا نام اس میں گھسیٹنے کی کوشش ضرور کی گئی، میں نے اس وقت بھی واضح طور پر کہا تھا ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہمیں شام کے نظام کی ساکھ سے کوئی تعلق ہے، نہ مزاحمت کی نوعیت یا اس کے وجود سے۔ ہم سیاست کے میدان میں شام پر اپنا موقف ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری شامی عوام کی ہے، وہی فیصلہ کریں گے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا آپ اور شام کی نئی حکومت کے درمیان کبھی براہ راست یا بالواسطہ کوئی رابطہ ہوا، کسی واسطے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے؟ نہیں، کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا، البتہ محدود اور بالواسطہ طور پر زمینی سطح پر کچھ قوتوں کے درمیان کوششیں ہوئیں، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کس حد تک جا سکتی تھیں۔ کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ یعنی جب شام میں بحران شروع ہوا اور پرانا نظام گرا تو کچھ ہمارے بھائی ایسے تھے جو دیگر تنظیموں کے افراد کو جانتے تھے، ان کے درمیان بات چیت ہوئی کہ ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، اور وہ فریق بھی یہ بات جانتے تھے۔ بحث اس نقطے پر ہوئی کہ مستقبل میں کیا نوعیت ہو سکتی ہے، یعنی اگر کوئی تعلق ہو تو وہ کس انداز کا ہوگا، کس سطح کا ہوگا، کیا بات چیت ممکن ہے۔ بس بات وہیں تک رہی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نیا شامی نظام حزب اللہ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، کیا آپ کو اس سے تشویش یا خطرہ ہے؟
یا آپ صاف طور پر اس امکان کو رد کرتے ہیں؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم احتیاط سے سوچیں، کیونکہ ہمیں کچھ عربی اور مغربی ممالک سے اطلاعات ملی ہیں کہ ایسی سوچ موجود ہے، یعنی کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ نیا شامی نظام لبنان کے اندر مداخلت کا اعلی کار بنے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سب صرف خیالات یا خواب ہوں اور عملی شکل اختیار نہ کریں، لیکن ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، لبنان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کچھ ممالک بظاہر مثبت بات کرتے ہیں لیکن در حقیقت کچھ اور فکر میں ہیں، صرف باتیں بیچتے ہیں، اور وہ پس پردہ یہ امید رکھتے ہیں کہ شام کو لبنان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، جیسا کہ ماضی میں شام نے لبنان پر ایک خاص انداز میں کنٹرول رکھا ہوا تھا اور کبھی غیر ملکی ایجنڈے اور کبھی اپنے ایجنڈے پر عمل کرتی تھی، اور اب کچھ لوگ واقعی ایسا سوچتے ہیں۔ یہ محض احتمال نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اس تجربے کو نئے انداز سے دہرایا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ شام کے اندر ہیں یا باہر؟ نہیں، یہ لوگ شام سے باہر ہیں، عربی یا علاقائی قوتیں؟ عربی بھی اور عالمی بھی، لیکن میں نام لینا نہیں چاہتا، بس میں اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ صرف خیالات ہی رہیں اور عملی نہ ہوں۔ میں لبنانی حکام اور سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان قوتوں سے چوکنا رہیں جو صرف بات کرتے ہیں، مدد کچھ نہیں دیتے اور ایسے عزائم رکھتے ہیں۔ لبنانی داخلی امور کے حوالے سے جناب شیخ، ان مہینوں کے تجربے کے بعد پورے اخلاص اور دیانتداری سے آپ صدر جمہوریہ جناب جوزف اون کے کردار، موقف اور حقیقت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے کئی بار صدر جوزف اون کے موقف کی تعریف کی ہے۔ جناب صدر شروع سے ہی بہت واضح موقف رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اسرائیل کو لبنان سے نکلنا چاہیے، اسیروں کو واپس آنا چاہیے اور تعمیر نو کا عمل شروع ہونا چاہیے، یعنی وہی اصول جو ہم بیان کرتے ہیں اور جنہیں ہم لبنانی اور قومی اصول سمجھتے ہیں۔ بعد میں جب حزب اللہ کے ہتھیاروں کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اس پر قومی سطح پر سیکیورٹی ڈائیلاگ اور دفاعی حکمت عملی کے تناظر میں بات ہونی چاہیے اور اسی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے۔ اب کچھ قوتیں صدر پر دباؤ ڈال رہی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ فوج کو استعمال کرو، حتیٰ کہ مزاحمت سے لڑو، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ان پر دباؤ ڈالنے والے کون ہیں امریکیوں کے علاوہ؟ ان پر امریکی دباؤ ڈال رہے ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں کسی کا نام نہ لوں، اور کچھ عرب ممالک بھی ہیں لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ جو اس سمت میں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ جی ہاں، آپس میں۔ جی ہاں، بس اہم بات یہ ہے کہ ہم صدر کے موقف کی قدر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے جناب نبی بری کے بارے میں یہ بات نہیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ جناب نبی بری نے وہ سب کچھ کیا ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ وہ شیعہ وحدت، قومی وحدت، اسلامی وحدت کے محافظ ہیں، اور اس بات کی بھی پابند ہیں کہ اسرائیل کو لبنان سے نکلنا چاہیے، اور ان تمام بحثوں کی کوئی حیثیت نہیں جب تک اسرائیل یہاں سے نہ نکلے۔ اس کے باوجود مجھے اجازت دیں کہ میں جناب نبی بری کے بارے میں ایک سوال پوچھوں۔ آپ کے خیال میں وہ عرب دوستوں، امریکیوں اور مغربی دنیا کی طرف سے حزب اللہ کے خلاف آنے والے دباؤ کا کس حد تک سامنا کر سکتے ہیں؟ جو موقف اس وقت موجود ہے وہ حزب اللہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ موقف شیعوں کے خلاف ہے، یہ موقف لبنان کے خلاف ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ امریکی اور عربی دباؤ صرف حزب اللہ کے خلاف ہے، وہ در حقیقت صحیح تجزیہ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ دراصل وہی مطالبہ کر رہا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے۔ اور اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ وہ لبنان کو اس قوت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور حزب اللہ کو اس کی قوت سے محروم کرنا۔ دراصل لبنان کو اس کی قوت سے محروم کرنا ہے، کیونکہ لبنان کے پاس آج طاقت کے نام پر کیا ہے؟ ایک تازہ دم فوج ہے اور کچھ محدود صلاحیتیں ہیں، جو اگر مزید بڑھ بھی جائیں تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، اور ایک مزاحمت ہے جس نے فوج کے لیے ایک اہم پشت پناہی کا کردار ادا کیا ہے، اور جس کے بارے میں ہمیشہ وہ 3 فریقی فارمولہ فوج، عوام اور مقاومت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی لبنان کی اصل طاقت ہے۔ آج اگر دنیا لبنان سے بات کرنا چاہتی ہے، لبنان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتی ہے، لبنان پر گفتگو کرنا چاہتی ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ لبنان مضبوط ہے۔ اگر لبنان کمزور ہوتا تو کون اس کی پرواہ کرتا؟ کوئی نہیں۔ اس لیے جناب نبی بری کا موقف کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت خطرے میں ہے، شیعہ خطرے میں ہے، لبنان خطرے میں ہے۔ معاف کیجیے گا، شیعہ خطرے میں کیوں ہے؟
اس لیے کہ جب آپ کو لبنان کے اندر ایسے لوگ نظر آئیں جو یہ کہیں کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں گے اور تمام کام انجام دیں گے بغیر شیعہ جماعتوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے راز ان کے بچوں سے لے لو۔ اگر آپ ان بڑے لوگوں کے ارادوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جو لبنان کے مستقبل پر کام کر رہے ہیں، تو ان نوجوانوں کی باتوں سے سمجھو کہ وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ جب ہم شیعہ گھرانوں کے طور پر جنوب اور اس کے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور اسرائیل ان علاقوں پر قابض ہے، تو اگر لبنان میں قوت باقی نہ رہے تو وہ آگے بڑھ کر مزید علاقوں پر قبضہ کریں گے۔ پہلا اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ کون ہوگا؟ شیعہ، کیونکہ وہی وہاں اکثریت میں آباد ہیں۔ دیگر مسلمان اور مسیحی وہاں موجود ضرور ہیں لیکن تعداد میں بہت کم ہیں، لہٰذا یہ براہ راست شیعہ آبادی کے لیے خطرہ ہے۔ آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں صرف ایک ایسا شیعہ نمائندہ چاہتے ہیں جو عمل اور حزب اللہ سے وابستہ نہ ہو، تو کیوں؟ تاکہ اس کو استعمال کیا جائے عمل اور حزب اللہ کو توڑنے کے لیے۔ کوئی صرف حزب اللہ کو نشانہ بنانے کا منصوبہ نہیں رکھتا، بلکہ جناب نبی بری کی بصیرت یہ ہے کہ خطرہ دونوں حزب اللہ اور عمل دونوں کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی سرزمین کے لوگ ہیں، ایک ہی مزاحمت سے جڑے ہوئے ہیں، ایک جیسے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ آج اگر آپ شہداء، زخمیوں اور ان کے خاندانوں کی فہرست بنائیں تو کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون عمل سے ہے اور کون حزب اللہ سے؟ نہیں، جب تک وہ خود اعلان نہ کریں آپ فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب ایک ہی مٹی اور ایک ہی قوم کے لوگ ہیں۔ میرے لیے جناب نبی بری اس ذمہ داری کے اصل وارث ہیں اور ان کا اس سے براہ راست تعلق ہے۔ وہ ہمارے لیے یا ہماری طرف سے کام نہیں کر رہے بلکہ ہمارے ساتھ اور اپنے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ پوری جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ لبنان کی شیعہ، ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں، ایک وجودی خطرے سے دوچار ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ہاں، لبنان کے شیعہ واقعی ایک وجودی خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑے نہ رہیں اور اگر دوسرے فریق ان کے ساتھ ایسے برتاؤ کریں جس سے فتنے کو ہوا ملے یا ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو، ہاں، طاقت کہاں ہوتی ہے، حوصلہ کہاں ہوتا ہے۔ جب نئے لبنان کی تعمیر کی بات ہوئی تو سب سے پہلے جس نے انتخابی بحران کو بچایا وہ عمل اور حزب اللہ تھے۔ صدر کا انتخاب اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا نتیجہ ہوتا اگر ہم رضامندی ظاہر نہ کرتے۔ ہم نے اس لیے اتفاق کیا کیونکہ ہم ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہ سارا عمل جو چل رہا ہے، ہم ریاست کی تعمیر کے شراکت دار ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے ہم شریک نہ ہوں۔ وہ ہماری طاقت سے خوف زدہ ہیں، وہ ہمیں قبول کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ خدا کی قسم ہم بصیرت والے ہیں، عقل مند ہیں، ہم کام کرتے ہیں، سب کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے حصے کا بھی دے دیتے ہیں صرف لبنان کی خاطر۔ لیکن میں آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں تاکہ کوئی ہمیں بے وقوف نہ سمجھے، ہم اخلاق، عزت، کرامت اور سربلندی کو چاہے وہ کتنی ہی قربانی مانگے اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں نہ کسی منصب کی لالچ رکھتے ہیں، نہ کسی پیسے یا بیرونی مقام کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک انسان کی عزت، اس کا ایمان، اس کا اخلاق اور اس کی انسانیت سب سے پہلے ہے۔ بہرحال جناب شیخ نعیم قاسم، آپ کی گفتگو بالکل نئی اور معمولی نہیں ہے۔ یعنی جب ہم لبنان میں سنتے ہیں کہ کچھ فریق آپ کی واضح مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے ہتھیار چھیننا چاہتے ہیں اور آپ سے کئی چیزوں سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہم پہلے ہی سوچتے تھے کہ یہ صرف ایک جماعت کا معاملہ ہے، ایک مزاحمتی اور مسلحہ جماعت کا۔ لیکن اب جب خود حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ ایک وجودی خطرے سے دوچار ہے، تو یہ بالکل نئی بات ہے اور ہرگز سادہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ ایک آخری وقفے کے بعد باقی لبنانی فریقوں پر گفتگو کریں، اگر آپ اجازت دیں اور وقت دیں۔ جناب شیخ، ہم وقفے سے پہلے آپ کے اس حیران کن بیان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لبنانی شیعہ وجودی خطرے سے دوچار ہے۔ اسی تناظر میں جناب شیخ، کیا آپ کے پاس کوئی نیا ویژن، نئی حکمت عملی، فکری اور سیاسی طور پر کوئی نیا زاویہ ہے کہ یہاں لبنان میں باقی فریقوں کے ساتھ زیادہ گہرے تعلق کی طرف بڑھا جائے؟
جب ہم دیانتداری سے پچھلے کئی سالوں سے آپ کی تقاریر کا جائزہ لیتے ہیں تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد اور وحدت کے لیے آپ کی خواہش ہے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ القوات اللبنانیہ ایک جماعت ہے جو واضح طور پر حزب اللہ کے بارے میں منفی موقف رکھتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن وہ ایک لبنانی فریق ہے اور عیسائی ٹریک میں اس کی طاقت اور مقبولیت ہے۔ کیا القوات اللبنانیہ سے رابطے اور کوئی نئی شروعات کی گنجائش موجود نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں خطرہ وجودی کے موضوع کے بارے میں وضاحت پیش کروں تاکہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم کسی وجودی خطرے کے بحران میں جی رہے ہیں۔ ایک فرق ہے اس بات میں کہ ہم یہ تجزیہ کریں کہ ایک وجودی خطرہ موجود ہے، اور اس بات میں کہ ہم اپنی ذات میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جو کوئی ہم پر وجودی خطرے کے ساتھ قریب آنے کا سوچے ہم اس کی گردن توڑ سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی معمولی چیز ہیں، نہیں، یہ ہمارا تجزیہ کچھ اور ہے، اور یہ کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں یہ کچھ اور بات ہے۔ میں صرف ان لوگوں کو جو دور سے سوچتے ہیں یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو شروع نہ کریں، کیونکہ الحمدللہ ہم متحد ہیں اور ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا صبر، ہمارا تسلسل، جو کچھ ہم نے اب تک پیش کیا ہے، جو کچھ ہم نے اب تک قربان کیا ہے، یہی وہ کارڈ ہے جو ہمیں ایک مضبوط لبنانی قومی جماعت کے طور پر کھڑا رکھے ہوئے ہے، جو لبنان کے مفاد میں کام کر سکتی ہے، وہ جماعت جو لبنان کے مفاد میں کام کرتی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی، اور لبنان کا وجود ہمارے بغیر نہیں، اور لبنان ہمارے ساتھ بہتر لبنان ہوگا، اور یہی ہماری امید ہے انشاءاللہ۔ جب تک القوات اللبنانیہ کے ساتھ تعلقات کا سوال ہے، جو کوئی بھی دیکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی رات دن کی مصروفیات بنا لیا ہے، اور وہ ہر اس عنوان کی مخالفت کرتے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے، بغیر اس کے کہ میں ان پر الزام لگاؤں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن خیالات میں مماثلت ضرور موجود ہے، اور یہ کم سے کم بات ہے۔ اسی وقت وہ صلح کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے۔ آپ مجھ سے کیسے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ القوات ایک لبنانی فریق ہے؟ آپ کا ان سے متعلق کیا موقف ہے؟ کیا وہ کوئی دروازہ کھول رہے ہیں؟ کیا وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ کوئی رابطے یا تعلق کی گنجائش موجود ہے؟ آغاز کریں جناب شیخ، چاہے وہ دروازہ بھی نہ کھولے۔ یہ ایک لبنانی فریق ہے، لیکن حزب اللہ الکتائب کی پوزیشن سے ہمیشہ آپ کے ساتھ خلاف رہی ہے، لیکن شیخ سامی الجمیل نے صدر جوزف اون کے انتخاب کے وقت آپ کے بارے میں بڑی مثبت باتیں کہی ہیں۔ حزب الکتائب کے ساتھ ہمارے لیے مکالمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میڈیا سے دور، پس پردہ، لیکن وہ 2 یا 3 نشستوں تک چلتی ہیں، پھر رک جاتی ہیں، 1 سال گزر جاتا ہے، پھر وہ یاد کرتے ہیں اور ہم یاد کرتے ہیں، پھر 2-3 ملاقاتیں ہوتی ہیں اور رک جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حزب الکتائب کے ساتھ مکالمے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش جاری رکھیں گے، اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور حتیٰ کہ القوات کے ساتھ بھی آغاز کریں۔ ابھی القوات سے متعلق بات چیت کو رہنے دیں، اللہ آپ سے راضی ہو، اور کچھ ایسے موضوع پر بات کریں جو قابل ہضم ہو۔ تیار المستقبل کے حوالے سے، حالانکہ اس کے سربراہ جناب سعد الحریری ملک سے باہر ہیں اور اس وقت سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے، کیا آپ کے پاس کوئی نئے اور جدید رابطے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ ہمارے اور تیار المستقبل کے درمیان رابطہ موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ تیار المستقبل کی شخصیات کے ساتھ ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ہی چاہتے ہیں کہ اس جماعت کے ساتھ باقاعدہ اور وسیع تر تعلق ہو جو ابھی تک سیاسی تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ متحرک طور پر موجود نہیں ہے۔ جب جناب سعد حریری ملک میں موجود تھے تو ہمارے درمیان ملاقاتیں، رابطے اور ہم آہنگی بہت فعال انداز میں جاری تھی، اور ہم ہمیشہ انہیں وزیر اعظم کہتے تھے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ تعلق بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اب تیار المستقبل کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یقیناً کوئی مسئلہ نہیں جناب شیخ، ان تفصیلی سوالات کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک خاص نقطے تک پہنچ سکوں کہ حزب اللہ اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے ساتھ جن چیلنجز کا وہ سامنا کر رہا ہے ایک اصلی لبنانی قومی جماعت ہے، اور وہ سیاسی مارکے میں شریک ہے، باوجود اس کے کہ تعمیر نو کے مسائل، سیکیورٹی کی ترجیحات اور اسرائیلی جارحیت
موجود ہے۔ کیا حزب اللہ کے پاس کوئی فکری سیاسی نقطہ نظر ہے جو محض اقتدار کے ساتھ معاملے تک محدود نہ ہو بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی تعلقات پر محیط ہو، تاکہ خدشات محض جماعتی قیادتوں تک محدود نہ رہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی جڑ نہ پکڑیں؟ میرا خیال ہے کہ اب سے تقریباً 1 ماہ کے اندر آپ لبنان کی سیاسی فضا میں حزب اللہ کی جانب سے ایک وسیع اور جامع سیاسی حرکت کا مشاہدہ کریں گے جو تمام فریقوں کے ساتھ ہوگی، اور ہم اس وقت اس حرکت کے لیے ہم آہنگی، تنظیم، کرداروں کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی تقسیم پر کام کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہم نے متعدد کمیٹیوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ آئندہ مرحلے کے لیے عملی حکمت عملیوں اسٹریٹجیز کا مطالعہ کریں۔ اس نئے مرحلے میں ہمیں ماضی کی منفی و مثبت پہلوؤں سے استفادہ کرنا چاہیے، تجربات اور عبرتوں کو دیکھنا ہوگا، ان امور کو جانچنا ہوگا، دن میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ اسلوب اور طریقہ کار کے دائرے میں ہوگا، کیونکہ ہمارے اصول تو اصول ہی رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری ان حکمت عملیوں کو مکمل ہونے میں شاید 2 مہینے لگیں، اور تب ان کا اثر علمی، تعلیمی، ابلاغی، ثقافتی، سیاسی وغیرہ ہر میدان میں ظاہر ہوگا، ہر ایک اپنے دائرے کے مطابق۔ تو ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک بڑا منصوبہ ہے جس پر ہم انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ ایک نیا نقطہ نظر ہے، یعنی اب آپ ایک زیادہ ترقی یافتہ داخلی سیاسی افق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم یوں کہہ سکیں تو کیا یہی معاملہ ان بیرونی مؤثر قوتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جو لبنان میں اثر و رسوخ رکھتی ہیں؟ میرا اشارہ خلیجی ممالک، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور علاقائی ممالک جیسے ترکی کی طرف ہے۔ کیا یہ بات ان پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ میں نے مشاہدہ کیا کہ عرب ممالک، خاص طور پر خلیجی ممالک، اب لبنان میں اپنی موجودگی کے حوالے سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہم حکومت کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطی کہ یہ تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوں، یعنی کوئی لبنان کو اپنے تابع نہ بنائے، بلکہ اگر وہ لبنان کی تعمیر نو، لبنان کے ساتھ تعلقات، لبنان سے فائدہ اٹھانے، اقتصادیات وغیرہ اور لبنان کو فائدہ دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں عرب ممالک یا ترکی یا کسی اور سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے ترکی کے ساتھ ہمارا رابطہ موجود ہے، اور کچھ عرب ممالک کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ موجود ہے، اور کچھ دیگر کے ساتھ شاید رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے کچھ جھجک یا پس و پیش ہے، ہم سے زیادہ ان کی طرف سے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی جھجک سے کیا مراد ہے کہ وہ محتاط ہے یا تذبذب کا شکار ہے؟ جھجک یعنی ایک دوسرے سے دوری رکھنا، قریب نہ آنا، شاید یہ ایک محاورہ یا عامیانہ زبان ہے۔ تو ہم ہر ایک ملک اور پوری دنیا کے ساتھ تعلقات کے لیے تیار ہیں، سوائے امریکہ اور اسرائیل کے، چاہے عرب ہو یا غیر عرب، ہم حاضر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی ایسے ملک کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے جو ہمیں دہشت گرد قرار دیتا ہو اور ہم سے مخاصمت رکھتا ہو، ہم سے دشمنی رکھتا ہو، اور اس کے لیے پہلے کچھ ترتیب اور اہتمام اور اقدامات درکار ہوں گے، اور اس کے بعد بات چیت۔ آخری محور سے پہلے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کی نئی اسٹریٹجک شناخت کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یونیفائل کے حوالے سے حزب اللہ کہاں کھڑی ہے، اس کی یونیفائل کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کی موجودگی کا تسلسل، اس کے اختیارات، اس کا کردار۔ اسرائیلی خواہش کے یونیفائل کو نکال دیا جائے، جنوبی لبنان میں شہریوں اور یونیفائل کے درمیان جو جھڑپیں ہوتی ہیں، آپ اس حساس مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم لبنان میں یونیفائل کے تسلسل کے حامی ہیں، بشرطی کہ یونیفائل اپنی ذمہ داریوں کی پابندی کرے۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ یونیفائل کی فورسز سادانہ طور پر نجی املاک اور دیہاتوں میں داخل ہوں۔ انہیں لبنانی فوج سے اجازت لینی چاہیے اگر کوئی خاص ضرورت ہو، اور یہ کام نارمل طریقے سے ہو سکتا ہے۔ میں یہاں یونیفائل کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش نہیں کر رہا، میں ہمارا موقف بیان کر رہا ہوں، یعنی ہمارا تجزیہ شاید کچھ نکات کا حامل ہو، لیکن ہم اس وقت ان پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم توسیع کے حامی ہیں۔ ہم ہر سال یونیفائل کی ذمہ داریوں کو وسعت دینے کی کوششوں پر بات کرتے تھے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی یونیفائل اپنی موجودہ ذمہ داریوں تک محدود رہے۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ یونیفائل اپنی موجودہ ذمہ داریوں کے ساتھ 1 سال کے لیے توسیع کی حقدار ہے۔ جہاں تک عوام کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں کا تعلق ہے،
تو وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ یونیفیل اپنی ذمہ داریوں سے تجاوز کرتی ہے۔ ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں، اور اگر وہ لبنانی فوج سے پوچھ لیں اور فوج کے ساتھ چلیں تو جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ اندرون تحقیقات سے ہٹ کر جہاں ایک طرف سے خلاف ورزی اور دوسری طرف سے تجاوزات کی بات ہے، میری مراد ہے حزب اللہ کے اندر، تو کیا حزب اللہ نے ایک داخلی ہمہ گیر مقابلے کا آغاز کیا ہے یا کرے گا، فکری سیاسی، تاکہ لبنان اور خطے میں جماعت کی حکمت عملی کے افق کی واضح سمت متعین کی جا سکے؟ اس بات کو رہنے دیں، جب ہم اسٹریٹجیز کے مطالعے سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ ایک انٹرویو کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ آپ نے آغاز کر دیا ہے؟ جب ہم حکمت عملیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹریٹجیز کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کمزوری کے نکات، طاقت کے نکات، جو مواقع آپ کے پاس موجود ہیں اور مستقبل کے لیے مضبوط منصوبہ بندی، ان سب کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک تجزیہ اور ترمیمات کو جنم دیتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ شاید یہ سوال الجھا دینے والا ہو یا ناگوار ہو جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ جناب شیخ، کیا آپ حزب اللہ کو بغیر اسلحے کے تصور کرتے ہیں؟ لگتا ہے سوال ہی غلط ہے، کیونکہ حزب اللہ ایک منصوبہ ہے، حزب اللہ ایک عقیدہ ہے، حزب اللہ ایک راستہ ہے، اور اس راستے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے راستے کو سپورٹ دینے والی چیزیں ساتھ رکھے اور اپنے اہداف کو حاصل کرے۔ لہٰذا میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ حزب اللہ کے ساتھ اسلحہ ہے یا نہیں، اسلحے کا اپنا مقام ہے، اور اس پر بات اس وقت کی جاتی ہے جب بات اسلحے پر ہو، نہ کہ جب بات حزب اللہ پر ہو۔ حزب اللہ پر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ حزب اللہ ایک قائم شدہ وجود ہے، مزاحمتی وجود ہے، اس کا عوامی دائرہ بہت وسیع ہے۔ لبنان میں سب سے بڑی جماعت حزب اللہ ہے، اور کیا کوئی اس بات پر بحث کرتا ہے کہ یہ جماعت باقی رہے یا نہ رہے؟ نہیں، کوئی بحث نہیں کرتا۔ کیا اسلحہ اسے باقی رکھتا ہے یا نہیں؟ تو نہیں، اسلحہ اسے باقی نہیں رکھتا، لیکن اسلحہ چھین لینا وہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے بعض لوگ لبنان کو کمزور کرنے کے لیے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اسلحے کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ اسلحہ حزب اللہ کو باقی رکھتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلحہ لبنان کو طاقتور رکھتا ہے۔ ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ لبنان کمزور ہو، اس لیے ہم اسلحے کے چھینے جانے کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم لبنان کے کمزور ہونے کو قبول نہیں کرتے۔ شاید کچھ لوگ لبنان کے کمزور ہونے کو قبول کرتے ہوں، تو وہ جانیں اگر وہ کمزور رہنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں۔ ہمارا نعرہ ہے لبنان القوی، طاقتور لبنان، اور لبنان اپنی مزاحمت، اپنی فوج اور اپنے عوام کے ساتھ طاقتور ہے، یہی ہمارا نعرہ ہے۔ آخر میں سیاسی مسابقت کے دائرے میں ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، اور آخرکار دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا اس پر اندرونی بحث و مباحثہ اور تجدید نظر کی ضرورت ہے؟ وہ موقف جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں اور جو حزب اللہ کئی سالوں سے بیان کر رہی ہے، کیا اب اس پر کسی نئی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ اس موضوع پر کسی اندرونی انداز نظر سے جو آپ سے کہتا ہے کہ حزب اللہ کا مسلحہ طور پر باقی رہنا لبنان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی سیاحت کو، اس کے استحکام کو، اس کے عرب و بین الاقوامی تعلقات کو، اس کی تعمیل نو کے لیے امداد کو، ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہی حزب اللہ جس کے بارے میں تم اس طرح بات کر رہے ہو، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے اسرائیل کو جنوب سے نکالا، وہی تو ہے، یہ حزب اللہ وہی تو ہے جس نے ان 1100 مربع کلومیٹر علاقوں کو آزاد کرایا جو 1985 سے مقبوضہ تھے، جب اسرائیل بیروت اور سیدہ سے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ سال 2000 آیا، 15 سال تک، اور یہی حزب اللہ ہے جس نے اسرائیل کو بغیر کسی شرط کے لبنان سے نکالا، اور لبنان کو اس پوری مدت میں امن و سکون میسر آیا، اور سال 2000 سے 2023 تک، یا یوں کہوں کہ 2006 کے حملے سے لے کر 2023 تک 17 سال میں ملک اقتصادی طور پر ترقی کر رہا تھا، کیونکہ اسرائیل کو روکا جا چکا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں ایک سادہ سا حساب لگاؤں تو حزب اللہ 1982 میں وجود میں آئی، اور 2023 تک طوفان الاقصی کے آغاز سے پہلے یہ پوری تاریخ جو 40 سال سے زیادہ بنتی ہے، اور یہ پوری تاریخ جو عظیم کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے، جس نے لبنان کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا اور لبنان کو اس کی فطری حالت واپس کی اور دنیا بھر کو لبنان کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ایک کامیاب تجربہ ہے، اور کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ تم باقی رہو یا نہ رہو۔ تم نے کیا حاصل کیا ہے کہ تم یہ کہنے کی جرات کرتے ہو
کہ ہم باقی رہیں یا نہ رہیں۔ آؤ یہاں اپنا ماضی دکھاؤ، تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تمہارے خیالات جنہیں تم بیان کرتے ہو وہ خیالات ہیں جنہوں نے اندرونی فتنوں کو جنم دیا، غیر ملکی طاقتوں کو دعوت دی، اسرائیل کو لبنان لائے، اس نے جنوب پر قبضہ کیا اور جنوبی لبنان کی فوج قائم کی، اور اس نے ساری مصیبتیں پیدا کی، داعش کو لبنان میں داخل کیا۔ تو یہ خیالات جو تم پیش کر رہے ہو، کیا یہ مستقبل کے خیالات ہیں؟ نہیں، یہ مستقبل کے خیالات نہیں ہیں۔ میں تمہیں ایک عملی تجربہ دیتا ہوں اور تم مجھے اپنا تجربہ دو۔ ہم بحث کریں، اگر ہم کسی اتفاق پر پہنچیں تو اس کا نام قوی تفاہم، مضبوط تفاہم ہوگا، اور اگر ہم کسی اتفاق پر نہ پہنچے تو اس کا نام قوی اختلاف، بڑا اختلاف ہوگا، اور خیر ہے انشاءاللہ۔ تم اپنی رائے پر قائم رہو اور ہم اپنی رائے پر۔ لیکن یہ قومی اختلافات دوسرے فریق کے نزدیک جناب شیخ صرف دو جماعتوں کے درمیان اختلاف نہیں بلکہ لبنان کے وجود کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ماشاء اللہ، لبنان کا وجود تو صرف اس وقت خطرے میں پڑا جب وہ لوگ خود جنگوں اور فتنوں میں داخل ہوئے۔ لبنان کا وجود اپنے پاؤں پر صرف اسی وقت کھڑا ہوا جب مزاحمت موجود تھی۔ میں اسے یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ مزاحمت لبنان کے وجود کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لیکن ہوش میں رہو کہ تم ہی ہو جو اس وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اور ویسے تم بھی خود کہتے ہو کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک میں عمومی طور پر ہر چیز پر اتفاق نہیں ہوتا۔ ہمیں صرف اس بات پر اتفاق چاہیے کہ لبنان باقی رہے۔ ہم سب اس پر متفق ہیں کہ لبنان باقی رہے۔ تم مجھ سے کہتے ہو کہ نہیں، یہ تمہارے طریقے پر باقی نہ رہے، تو تم ہوتے کون ہو جو مجھ سے کہو کہ یہ میرے طریقے پر باقی نہ رہے؟ اور کیا یہ تمہارے طریقے پر باقی رہا؟ اگر تمہارے طریقے پر ہوتا تو لبنان کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ وہ آپ کے ساتھ وطن کا شریک ہے جناب شیخ۔ کوئی مسئلہ نہیں، خوش آمدید، لیکن کیا ایسے شریک نہیں ہوتے جو کام کرنا نہ چاہتے ہوں یا دھوکہ دیتے ہوں؟ پھر جیلیں کیوں موجود ہیں؟ کبھی تم اپنے بیٹے کو بھی قید کرتے ہو کیونکہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ اس لیے اس قومی اتفاق کے قصے سے نکل آئیں۔ یہ کوئی ایسا لباس نہیں جو اپنے ناپ پر پہنے۔ قومی اتفاق کا لباس وہ ہے جو وطن کے ناپ پر پہنا جائے۔ اور وطن کا فخر کون بنتا ہے؟ وہ جس نے قربانی دی ہے۔ قومی اتفاق کے حوالے سے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم حزب اللہ کے اندرونی اتفاق کی طرف آئیں۔ بالکل صاف گوئی سے جناب شیخ، یہ حزب اللہ کے اندر بازوؤں اجلا کی کہانی کیا ہے جو اس وقت میڈیا میں اور بعض حلقوں میں گردش کر رہی ہے؟ آپ کے پاس بازو ہے، آپ کے ہاں اختلافات اور دھڑے ہیں، ایک بازو فلاں کے زیر قیادت ہے، دوسرا بازو فلاں کے، اور اسی طرح کی باقی باتیں۔ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میرے ذہن میں پرندوں کے بازو آ گئے۔ عام طور پر جب کہیں بازو ہوتے ہیں تو وہ دکھائی دیتے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ اڑتے ہیں۔ تو اب تک میں نے کوئی بازو نہیں دیکھے، اور میں سب کو اطمینان دلاتا ہوں کہ حزب اللہ کے اندر شہد اور گھی کی طرح متحد ہیں۔ چاہے کچھ امور میں مختلف آرا ہوں، لیکن جماعت ایک ہے، قیادت ایک ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب لوگ ہر بات پر ایک جیسے ہوں، لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہماری عسکری قیادت ایک ہے، سیاسی قیادت ایک ہے۔ شورا الحمدللہ ہر چیز میں بیٹھ کر مل کر فیصلہ کرتی ہے۔ انضباط موجود ہے، نظم و نسق موجود ہے۔ ہم نے بلدیاتی انتخابات لڑے اور وہ ایک زبردست مثال تھے، ایک قیادت کے تحت۔ آج کوئی ایسی آواز نہیں جو اس قیادت سے باہر ہو۔ وہ کہاں ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے؟ ایک مثال ہے، اگر شہد ہوتا تو کہاں ہے؟ موجود ہی نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اچنبا نہیں، اور لگتا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے جو ان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب شیخ نعیم قاسم، آپ سب کی آپ کے تواضع اور زہد سے واقفیت کے باوجود سب جانتے تھے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل بنیں گے، نہ ہی آپ نے اس کے لیے کوشش کی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اب آپ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، مکمل اہلیت کے ساتھ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب شیخ، میری بات لبنانیوں یا آپ کے حلقے سے نہیں، شاید عام رائے عامہ اور خاص طور پر ان آزاد انسانوں سے ہے جو ہمیں سن رہے ہیں اور حزب اللہ کی تحریک اور پوزیشن کو فالو کرتے ہیں۔ جناب شیخ نعیم قاسم، سیکرٹری جنرل حزب اللہ، آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی اس جماعت کے لیے جو صرف ایک لبنانی قومی تحریک نہیں
बल्कि एक आलमी और अरबी जद्दोजहद का हिस्सा है। मेरी पहली तरजीह यह है कि मैं उस रास्ते और उन उसूलों की हिफाजत करूं जो शहीद उम्मत सैयद हसन नसरुल्लाह ने मुतय्यन किए, क्योंकि वही हिज़्बुल्लाह के वजूद की बुनियाद है और वही असल कुंजी है। ये बुनियाद है। और दूसरा अहम, अपने उसूलों के पाबंद हैं और उन उसूलों में फ़लस्तीन की आज़ादी पर हमारा ईमान शामिल है। अब हम किस तरह इसका इजहार करें, हर मरहले में कैसे शराकत करें, मैदान में किस हद तक मौजूद हों, लेकिन यकीनन तरबियत, सकाफत, सियासत, जो कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे, और जो जिहाद हम कर सकते हैं वो भी करेंगे। ये एक अमूमी खाका है। तीसरा, हम मुसलमानों के इत्तेहाद के हामी हैं। हमारे नज़दीक फितना शिया और सुन्नी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम पूरी दुनिया में मुसलमानों के इत्तेहाद के कायल हैं, क्योंकि मेरे भाई, हमारे मसाइल एक जैसे हैं, हमारे अकायद एक जैसे हैं, हमारे दुश्मन एक ही हैं। तो मसला कहाँ है? मसला उन लोगों में है जो अपने मफादात की खातिर हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं। तो हम इत्तेहाद के साथ हैं। चौथा, हम कौमी वहदत के साथ हैं। इसका मतलब यह है कि हमें लबनान को तामीर करना है, उसके इदारों को मजबूत करना है, उसके आइन का एहतराम करना है और ताइफ मुआहदे को नाफिज करना है। और जो दफ़ात अब तक लागू नहीं हुई, हम उन्हें मुकम्मल तौर पर लागू करने के हामी हैं। और हम चाहते हैं कि लबनान मुत्तहिद और मजबूत हो। मुत्तहिद का मतलब है कि अपने उसूलों और आइन पर कायम हो, क्योंकि आखिरकार नज़रियाती इख्तलाफात मौजूद रहेंगे। पांचवा, हम ऐसे लोग हैं जो अहद को निभाते हैं, आखिर तक निभाते हैं, एहसान का बदला देते हैं और वफादारी को कायम रखते हैं। हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मददगार जमहूरी इस्लामी ईरान है, जिसकी क़यादत इमाम ख़ामनाई दामज़िल्लहु के हाथ में है। और ये ताल्लुक़ एक वफादारी, विलायत, इज़्ज़त और क़ुव्वत का रिश्ता है, और ये हमारे लिए सुर्ख लकीर है। इस पर कोई बातचीत नहीं। अब ईरान के साथ क्या मसला है? क्या ईरान से ज़्यादा दुनिया में कोई बाइज़्ज़त मुल्क है? क्या इस क़यादत से ज़्यादा बावक़ार क़यादत पूरी दुनिया में कोई और मौजूद है? क्या सिपाही पासदारान इनक़लाब इस्लामी से ज़्यादा बाइज़्ज़त कोई और सिपाह है, जिन्होंने हमारे लिए हमारी सरज़मीन पर कुर्बानियाँ दी हैं? मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ और अब भी दोहरा रहा हूँ, मुझे दिखाओ ईरान ने हमसे क्या लिया, और जो कुछ हमारे पास है वो सब हमें ईरान ने दिया। यानी ईरान ने हमें सब कुछ दिया और हमने उसे कुछ भी नहीं दिया। आज हम उसके साथ सियासी, नज़रियाती हम-आहंगी रखते हैं। ये हमारा अपना इख्तियार है, यह उनकी तरफ से मुसल्लत करदा या मतलूबा नहीं है। इसी तरह मैं महवर मुकावमत को भी सलाम पेश करता हूँ। हमें हमेशा महवर मुकावमत से जुड़ कर रहना है, ख़ास तौर पर यह अजीम व बुलंद पहाड़, बाइफ्तिखार यमन। ये कैसे अजीम कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। क्या ये मुमकिन है कि ये अकेले खड़े हों और दुनिया सिर्फ तमाशाई बनी रहे? गज़ा की मदद की खातिर और वो कहत के खिलाफ डटे रहे। तो ये मुक़द्दस लोग हैं। इसी तरह मैं इराक़ को भी सलाम पेश करता हूँ। इराक़ में मरजइयत है, एक हश्द है, एक कौम है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो हमें कितना चाहते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी मदद करते हैं, कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। लिहाजा हम इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम अक़दार को संभाल कर रखेंगे, उन्हें मज़ीद मजबूत करेंगे और नए ताल्लुक़ात उन तमाम के साथ कायम करेंगे जो हमारी इन बड़ी पॉलिसियों के दायरे में हमारे साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। और अरब कौम परस्तों के बारे में क्या ख्याल है, जबकि आपने खुद भी उनकी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की है? अरब कौम परस्त जानते हैं कि हम ही पहले लोग हैं जिन्होंने अरब कौमी वजूद की इस्तिमरारियत को बाकी रखा, अपनी पीशरफ्त, तरक्की और भरपूर शिरकत के ज़रिए। क्योंकि हकीकत यह है कि मैं उन्हें उस आम अवामी हल्के और उन सियासी क़ुव्वतों का हिस्सा समझता हूँ जो फ़लस्तीन के साथ हैं, जो अरब और इस्लामी वहदत के हामी हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जा किया। हम उनकी कदर करते हैं और उनके साथ चलते रहेंगे। ये मेरा पहला सवाल भी हो सकता था, लेकिन मैंने उसे आखिर में रखा, किसी दुख को या गम को छेड़ने के लिए नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों को जगाने के लिए। आप सैयद हसन नसरुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे? शहीद उम्मत सैयद हसन नसरुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैह दुनिया में एक नादिर कायद हैं।
بلکہ میں کہوں گا کہ پوری تاریخ میں ان جیسا شاید ہی کوئی ملے۔ شہید امت سید حسن نصر اللہ نے ایک ایسے منصوبے کی بنیاد رکھی جو سب سے زیادہ حساس اور مشکل منصوبوں میں سے ہے۔ لبنان کس طرح اپنے عوام اور اپنے ایمان کے ذریعے اس درجے کی قربانی اور مزاحمت کی منزل تک پہنچتا کہ اسرائیلی دشمن اور دیگر دشمنوں کا سامنا کر سکے۔ یہ سب قیادت، روحانیت اور شخصیت کی کرشمہ سازی کا نتیجہ ہے، کیونکہ سید حسن نصر اللہ کا دل سے بولنا ان کی طاقت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے جس پر وہ خود قائل نہ ہوں، اور وہ کبھی بھی ایسی محبت ظاہر نہیں کرتے جو دل سے نہ ہو۔ جب وہ کہتے ہیں اے عوام میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ واقعی محبت کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میری فلاں شخصیت سے اچھی دوستی ہے، تو وہ حقیقتاً اچھی دوستی ہوتی ہے۔ وہ سچے تھے۔ اور جب انہوں نے کسی انتخابی عمل کے اختتام پر آپ کو عزیز بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا تو وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہوں گا، ہر ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ہماری 2 طرفہ نشستیں ہوتی تھیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بغیر گفتگو، تیاری اور رپورٹس کے حل نہیں ہوتے، تو ہر 2-3 ہفتے میں ہماری ایک نشست ہوتی تھی۔ لیکن 1 یا 2 سال میں ایک بار ایسا ہوتا کہ نشستوں میں یا تو میں اچانک پیش قدمی کرتا اور یا وہ کرتے، اور میں کہتا سیدنا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ کہتے تم مجھ سے بازی لے گئے، میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ شرعی ہدایت یہی ہے کہ اگر تم اپنے بیٹے، باپ، بھائی یا کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار کرو، کیونکہ اظہار تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اور تمہیں بھی سکون دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری ان سے محبت بہت گہری ہے، حالانکہ وہ قائد تھے، مگر کس نے کہا کہ محبت کا تعلق کسی عہدے یا رسمی حیثیت سے ہوتا ہے؟ یہ محبت دل میں داخل ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اب آپ ان سے جو اب فردوس اعلیٰ میں ہے اس کارواں کو جاری رکھنے کے لیے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ میں شہید امت سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتا ہوں، اگرچہ ہم آپ کو شدت سے یاد کرتے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ آپ ہم سب پر، خاص طور پر مجھ پر، ایک بڑا بوجھ ہٹا دیتے، اور آپ واقعی خود ایک بہت بڑا بوجھ اٹھاتے تھے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو انتظار کرتے تھے کہ آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ ایسی بات کرتے تھے جو دل کو تسکین دیتی تھی، حوصلہ بڑھاتی تھی اور عزم کو مضبوط کرتی تھی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں ایک خاتون کا جملہ استعمال کرنا چاہتا ہوں جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ جب ایک ٹی وی اینکر نے ان سے پوچھا حسب روایت کہ ایسے عظیم سانحے پر آپ کا کیا رد عمل ہے کہ شہید امت سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا انہیں آرام کا حق نہیں ہے؟ پھر وہ آپ شہید ہیں، اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، سب سے عظیم الشان فضیلت کے ساتھ۔ میں بھی شہید امت سید حسن سے یہی کہتا ہوں کہ آپ بلند ترین، عظیم ترین ہو گئے، اور وہ حاصل کیا جو آپ چاہتے تھے، شہادت کا نشان۔ ہم نے یہ شعار بلند کیا ہے، انا علی العہد، یعنی ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، اور ہم اس راستے کو جاری رکھیں گے۔ اطمینان رکھیں، ہمارے پاس قیادت ہے، ہمارے پاس کارکن ہیں، مجاہدین ہیں، مزاحمت کرنے والے ہیں، زخمی ہیں، اسیر ہیں، ہر عمر کے مرد و خواتین و بچے موجود ہیں جو انشاءاللہ اس مشن کو جاری رکھیں گے، اس ذمہ داری کو اٹھائے رکھیں گے اور عظیم نتیجہ دیں گے۔ اور آخرکار یہ کارواں ایک طویل سفر ہے جس میں نشیب و فراز ضرور ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑی کامیابیاں بھی موجود ہیں اور چھوٹی کامیابیاں بھی ہیں۔ محترم و عزیز جناب شیخ نعیم قاسم، سیکرٹری جنرل حزب اللہ، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے کشادہ ظرف، شفاف، بے باک اور جرأت مندانہ جوابات سے ہمیں روشناس کیا۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ ان تمام احباب کا جنہوں نے اس انٹرویو کے انعقاد میں حصہ لیا، اور میں خصوصاً اپنے عزیز ساتھیوں، پس پردہ محنت کرنے والے مجاہدین اور دیگر سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ کی امان میں۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسے لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں،
थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।